अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं 2 सेशन होते हैं। दूसरा सेशन अब शुरू हो चुका है कि अगर आप इस दौरान कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करें। इंशाअल्लाह कुरान व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज जो गुफ्तगू हो रही थी वो सूरह बलद के मुताल्लिक़ हुई और उसमें यहाँ तक बात पहुँची कि ग़ुलाम को आज़ाद करना बड़ी फ़जीलत रखता है। सिर्फ़ 3 या 4 सहाबी हैं जिनके नाम किताबों में आते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हकीम इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक सहाबी। इन सहाबी का अगर ग़ुलामों को आज़ाद जो किया है वो देखा जाए 4000 के करीब इन्होंने ग़ुलाम आज़ाद किए हैं। और जो ज़्यादा मालदार सहाबी हैं और ज़्यादा उन्होंने आज़ाद किए हैं। यानी जब फ़जीलत बताई गई कि ग़ुलाम आज़ाद करने की ये फ़जीलत है कि इंसान को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद कर देंगे उस आज़ाद करने वाले को, तो फिर हर शख्स जहन्नम से आज़ाद होना चाहता था, ग़ुलामों को आज़ाद किया। और जो ग़ुलाम उनकी खिदमत में रह रहे थे उनके साथ अच्छे सलूक की ताकीद की गई। फरमाया ख़वालुकुम इख़वानुकुम, कि तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो तुम खाते हो उनको खिलाओ और जो तुम पहनते हो इनको पहनाओ। यानी इंसान जो ग़ुलाम थे उनके साथ भी बराबरी, उनके साथ अच्छे सलूक की ताकीद की। और एक मरतबा हज़रत अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ग़ुलाम को किसी उसकी गलती पर सज़ा दे रहे थे, डंडे से मार रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आ रहे हैं, देखा तो फरमाया अबू मसऊद लल्लाहि अक़दरु अलैका मिनका अला हाज़ल ग़ुलाम, तुम्हें जितना इस ग़ुलाम पर पावर है अल्लाह को तुम पर इससे ज़्यादा पावर हासिल है। अबू मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे हाथ से वो लकड़ी छूट गई और मैंने उसी वक्त उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इसको ग़ुलाम को आज़ाद न करते जहन्नम की शौला तुमको लपक कर पकड़ लेता। औ मा मलकत ऐमानुहुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त में भी आपकी ज़बान से जो निकला अस्सलात व मा मलकत यमीनुक, नमाज का अहतमाम करते रहना और अपने मातहतों के साथ अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। खुतबा हज्जतुल वदा में भी आपने फरमाया ग़ुलामों के साथ अच्छे सलूक की ताकीद। तो ग़ुलामों को इस्लाम ने एक ऐसा हक़ दिया, एक ऐसा मकाम दिया जो इससे पहले और इसके बाद किसी मज़हब में नहीं दिया गया। आम तौर पर जब ग़ुलामी का तसव्वुर जहन में आता है तो इस तरह पर जैसे वो कोई इंसान ही ना हो, लेकिन इस्लाम ने उनको इंसानों के हुकूक़ दिए, उनके साथ अच्छे सलूक की ताकीद की। औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या उनको या खाना खिलाना है, वो घाटी जो नजात का ज़रिया है, वो मुश्किल काम जो तुमको नजात दिलाने वाले हैं अज़ाब जहन्नम से। इत्आम खाना खिलाना, किसको? इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, ऐसे दिन में खाना खिलाना जब भूखा हो। और किसको खाना खिलाना? यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम रिश्तेदार जिसका बाप मर चुका है उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, ये बहुत बड़े सवाब का काम है। ये जहन्नम की घाटी से निकालने वाला है, तुमको नजात देने वाला है। या दूसरा आदमी औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या खाक में बैठा हुआ मिस्कीन मोहताज आदमी जिसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, मिट्टी पर बैठा हुआ है, ऐसे आदमी को खाना खिलाना ये बड़े सख्त काम है। और इत्आम मिस्कीन की बड़ी तरगीब दी गई है कुरान मजीद में। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे अर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा पूरे जिस्म में अर्थराइटिस है, उसके लिए कुछ दवा पढ़ने के लिए बताएंगे? ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं। और मेरे लिए दुआ भी करना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। ये दवाई भी असर नहीं करती, जो भी खाती हूँ उससे ज़्यादा हो जाता है। बहुत चेंज चेंज करके भी दवाई, अभी डॉक्टर बोलते हैं कि अभी जितनी भी हैं दे,
ارتھرائٹس کی دوائی نہیں ہے کوئی بھی. اللہ انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ سنتے دیکھتے رہیں پروگرام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میرا سوال ہے کہ جیسے فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جی تو کیا فجر اور عصر کے بعد اگر کوئی نماز ہماری قضا رہ گئی ہو تو کیا اس درمیان میں ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اور ایک اور سوال ہے، اور جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے جی جس میں سجدہ کرنا منع ہے اور نماز پڑھنا بھی منع ہے، تو زوال کا ٹائم کا پیریڈ کتنا لمبا ہوتا ہے؟ 5 to 10 minutes یا how long it should be that we not supposed to be pray the namaz؟ انشاءاللہ بتا دیں. جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی شکر ہے جی اللہ کا. کل آپ نے وہ جو بتایا تھا کہ جو سجدے ہیں قرآن پاک کے، جی جی تو وہ آیت پڑھ کے تو پھر آپ نے کرنا ہے، تو وہ ساری آیتیں پڑھ کے تو پھر سجدہ کرنا ہے کہ ہر آیت پڑھ کے تو پھر سجدہ کرنا ہے؟ تو پہلا سوال میرا یہ ہے. ٹھیک ہے بتا دیتے ہیں یہ بھی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو گھریلو پریشانیاں ہوں گی اس کی قرضے شرضے کی، تو اس کے لیے بھی آپ پلیز کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیں. آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا بسم اللہ کا ختم، تو وہ میں نے پڑھا تھا تو وہ بڑا اچھا ثابت ہوا کرامت جس کے لیے آپ نے بتایا تھا. ماشاء اللہ جزاک تو اللہ. میں کہہ رہی تھی ابھی بھی بتا دیں پڑھنے کے لیے بھی، تو بچوں کے لیے بھی. تو چھوٹا بچہ ہے تو وہ بہت شرارتی ہے، بہت تنگ کرتا ہے، سنتا نہیں ہے، 3 سال کا ہے، لیکن وہ بڑا اس کو کراتے ہیں، آیا سارا کچھ اس کو آتے ہے، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، پوری قاعدہ شاعدہ پڑھتے ہیں، لیکن بس بیٹھتا نہیں ہے، شرارتیں بہت کرتے ہیں. پلیز انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. پہلا جو سوال تھا ہماری بہن جن کو جوڑوں کے درد کی تکلیف ہے، آرتھرائٹس ہے. دیکھیے حق تعالی شانہ نے جن چیزوں میں شفا رکھی ہے وہ اپنے حکم سے رکھی ہے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بہت دوائیں پی رہی ہیں لیکن شفا نہیں ہو رہی ہے، شفا دراصل اللہ کا حکم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو جو دوا بتائی گئی ڈاکٹر کی جانب سے اس کو شفا مل گئی، دوسرا پیشنٹ سیم سمٹمس ہے، سیم علامت ہے، لیکن اس کو شفا نہیں ملی. تو دوائیں بذات خود یہ شفا نہیں، بلکہ اللہ کا حکم اس میں شامل ہو تو شفا بن جاتا ہے. اس لیے جب بھی دوا کھائیں اس نیت سے کھائیں کہ بس اللہ تعالیٰ شفا دے دے، ورنہ یہ دوا بذات خود شفا نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت مؤثر ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام جہاں جہاں درد ہوتا ہے، اگر پیر میں درد ہیں تو چونکہ پیر چلنے کے لیے ہیں، آپ یہ آیت پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم 11 مرتبہ، اس کو ہاتھ پہ دم کریں اور پھر جوڑوں پر، پیر کے جوڑوں پر لگائیں. ہاتھ میں اگر تکلیف ہے تو سورہ شعراء کی ایک آیت ہے، اس کو لکھ لیں آپ. سورہ شعراء 19 پارے میں ہے، اس میں یہ آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سورہ شعراء پارہ نمبر 19. انشاءاللہ اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھیں اور ہاتھ پر دم کریں، پورے چاہے تو اس پورے ہاتھ پر ملیں. حق تعالی شانہ آپ کی بیماریوں کو انشاءاللہ دور کر دے گا. اور یہ کریں کہ جب وضو کرتی ہیں تو وضو کرنے میں نیت کریں کہ یہ جو پیر دھو رہی ہیں پیر کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے، ہاتھ جو دھو رہی ہیں ہاتھ کے درد ختم ہو جائے، پیروں کا درد، ہاتھوں کا درد، اس طرح وضو کے ذریعے بھی آپ نیت کریں تو وضو کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا جو آپ ہماری ایک بہن نے پوچھا فجر اور عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. صحیح ہے، آپ برابر سمجھیے. قضا نماز پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخر کے 15 منٹ چھوڑ کر. جو غروب کا سنسیٹ کا ٹائم ہے اس سے 15 منٹ پہلے تک آپ پڑھ لیں قضا نمازیں، اس کے بعد نہ پڑھیں. فجر میں بھی فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، پھر قضا نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن سن رائز کے ٹائم سے 15 منٹ پہلے تک، اس کے بعد بند کر دیں. تو یہ گویا اس کے بعد کا وقت ہے جو قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. دوسرے ہمارے ایک بہن نے پوچھا کہ زوال کا جو ٹائم ہے وہ کتنی دیر رہتا ہے. زوال کو پہلے سمجھ لیں. زوال کیا ہے؟ سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں ڈوبتا ہے.
اس کے جب درمیان میں بالکل سینٹر پوائنٹ پہ آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال. یعنی اس کے لیے اصل جو ٹرمز ہے وہ تو استواء شمس ہے، سورج کا بالکل اوپر آ جانا، سینٹر میں آ جانا. پھر اس کے بعد جب ڈھلتا ہے وہ ویسٹ کی طرف جاتا ہے، اس کے لیے لفظ زوال ہے، وہ ظہر کا وقت بگننگ ٹائم ہے. اور سورج چونکہ رکتا نہیں ہے کسی جگہ تو اس کا دورانیہ 2 منٹ 3 منٹ بس. احتیاطاً اگر جو ٹائم لکھا ہے 12:22 تو 5 منٹس بیفور 5 منٹس آفٹر، یہ 10 منٹ کا آپ خالی رکھیں تو 17 سے لے کر 27 تک نماز نہ پڑھیں، باقی پھر نماز پڑھ سکتی ہیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام رفت ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت ہوں الحمدللہ. میں نے بھی ایک بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے. جی کیا ہے؟ مجھے تھائرائڈ ہے، میڈیسن بھی لیتی ہوں. جب میں کھانا کھاتی ہوں نا تو وہ گلے میں پھنستا ہے. اللہ. تو اس کے بعد پانی پیتی ہوں تب نکلتا ہے. تو ایک میری سسٹر ہے، ان کی کمر میں درد رہتا ہے، تو ان کے لیے بتا دیں پلیز. کس کے کمر میں درد ہے؟ میری سسٹر کے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان کا آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد سے درد رہنا شروع ہو گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کچھ بتائیں گے آپ؟ پین پیپر لے کے رکھیں. اور ایک کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی فرمائیے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر صاحب جی فرمائیے. جو تسی دسی سجدے نے دسیا سی، یہ سجدے مطلب آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے پوچھیں. جی جو سجدے نے تسی 14 دن دسیا سی، یہ کتنے دن تک پڑھنا تھا؟ اور عشاء تو بعد ہے مطلب یا اور کوئی نماز نہ بھی پڑھ سکتا ہوں؟ یہ ابھی اس کا نمبر آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے واضح کریں گے. آپ دیکھتی رہیں پروگرام. اچھا دوسرا سوال یہ سی بھی مطلب قبر دے وچ کہندے نا مردہ فوت ہو جاندا تے پھر اودے وچ جان پائی جاندی یا مطلب اس کو حساب کتاب لیا جاندا کی کہیں؟ یعنی عام مردے کا حساب و کتاب ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اور ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. میں ڈاکٹر امتیاز ویکل سے پوچھ رہا ہوں. جی فرمائیے. میں آج وہ عشاء کی نماز میں وطر میں 3 آیتیں پڑھی جی جی کی سورہ کہف کی، لیکن ایک آیت میں لہم کی جگہ پر لہا پڑھ دیا. کون سی جگہ پر؟ اذا بلغا مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تو میں نے پڑھ دیا لم نجعل لها، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خیر میں نے نماز دہرا دی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اگر وہ میرے خیال میں معنی تو بدل گیا ہوگا، پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں، لیکن میں نے دہرا دی تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کالر کو شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کو ایک پوچھنا تھا مسئلہ. میری وہ گرینڈ ڈاٹر ہے، وہ 4 سال کی ہونے والی ہے اپریل میں. جی جی. وہ بہت تنگ کرتی ہے. اچھا. سارا دن روتی ہے، سارا دن وہ روتی ہے. اس کو کھانا دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں، بس اس کا رونا رونا ہی ہوتا ہے. 4 سال کی ہے؟ جی 4 سال کی ہے. اتنی ضدی ہے، بہت ضدی ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے لیے. جی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرے بیٹے آپس میں بہن بھائی نا آپس میں بولتے نہیں ہیں، اور میاں بیوی میں بھی آپس میں بات چیت نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہماری مطلب اس طرح سے ہم سب میں جو ہے تو اس طرح سے ہے بات.
اور دوسرا یہ کہ میرے بیٹے کی عمر 32 ہو رہی ہے ماشاءاللہ، 33 بلکہ ہونے والی ہے، تو جو ہے تو اس کی شادی کا جہاں مسئلہ چلتا ہے تو یا تو ادھر سے کوئی جواب نہیں آتے یا پھر مطلب بلاتے ہی نہیں ہمیں، جیسے کوئی کہ لڑکی دیکھ لے آ کر یا اس طرح کوئی بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے، نہ اس کا کوئی نوکری ہے اس کے پاس، سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ ہم کیا کریں. یقین کریں آپ، ہم ماشاءاللہ ہم دعا بھی بہت کرتے ہیں، پڑھائی بھی بہت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ایسی کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ حرام کام یا حرام چیزوں کی طرف ہم مائل ہو کسی کام میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. اللہ پاک رحم کرے ہم پر، دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کرے اور ہم مجھے بتا بھی دے کچھ. اور ایک اور سوال کہ میری بیٹی نے گھر دیکھنا ہے، گھر ڈھونڈ رہی ہے وہ کرائے کے لیے. اچھا. تو اس کی بیٹی ابھی 2 سال کی ہے، تو اس کا نام لکھوانا ہے اسکول میں، تو اس ایریے میں اس کو گھر چاہیے، تو پلیز اس کے لیے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے، میں بتا دوں گی اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا جزاک اللہ دیں. خیر. السلام علیکم. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے، آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. چلیے دوبارہ کوشش کریں آپ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی یس آئی ایم اسپیکنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب ایک آپ کو مسئلہ پوچھنا تھا. جی. وہ میرا نواسا ہے 8 سال کا. جی. وہ اس کے گلاسز کے نمبر ہیں بہت ہائی ہو جاتے ہیں. کتنے نمبر ہیں ابھی اس کے؟ بہت ہائی، ابھی تو اس کو ڈبل دے دیے. اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے لیے. جی مفتی صاحب ایک دوسرا پوچھنا تھا آپ کو، آپ کہاں کے ہو؟ اب اس کی کیا ضرورت ہے، ہم ابھی بریڈ فورڈ سے پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اللہ کا شکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، جو سوالات آئے ہیں اس کی ترتیب سے جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. جو سب سے پہلے سجدہ قرآنی کا عمل، یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ہیں الگ الگ مقامات پر. پہلا سجدہ 9 پارے میں ہے اور آخر میں اقرا بسم 30 پارے میں، 30ویں پارے میں. عمل یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک عمل ہے کہ آپ جتنی جگہ سجدے ہیں ان میں نشان لگا دیں قرآن مجید میں، اور پھر رات میں سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. ایک آیت سجدہ پڑھیں اور سجدہ کریں. پھر اس کے بعد 2 نمبر جو دوسرا سجدہ ہے وہ آیت سجدہ پڑھیں، پھر سجدہ کریں. پھر تیسری آیت سجدہ پڑھیں، پھر سجدہ. اس طرح 14 مرتبہ آیت پڑھ کر سجدہ کرنا ایک ایک، اور پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اس وقت آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. یہ بہت آسان عمل ہے اور قبولیت دعا میں بے حد مجرب ہے، اس لیے آپ اس کو عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا. دوسری ایک بہن نے فون کیا تھا کہ گھر میں پریشانی ہے اور نجات ہو جائے، اس سے قرض وغیرہ ہے، بہت سی پریشانیاں ہیں. دیکھیے اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیت، اس آیت کو روزانہ آپ 41 ٹائمز پڑھیں. شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. مالی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جو قرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو بچہ پریشان کرتا ہے اس پر جب وہ سو جائے تو 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، پوری صورت یہ پڑھ کر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے دم کر دیں. انشاءاللہ وہ پریشان نہیں کرے گا. جو ہماری ایک بہن نے فون کیا جن کو تھائرائیڈ ہے اور گلے میں کھانا پھنستا ہے، اس کے لیے سورہ حاقہ کی آیت، الحاقۃ ما الحاقہ، یہ جو صورت ہے 29 پارے میں، 29ویں پارے کے اندر، اس میں آگے چل کر یہ آیت ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. بس اتنی سی آیت کو پڑھنا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں، ترجمہ اس کا ہوتا ہے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے پچھلی زندگی میں کیے ہیں، اچھے اعمال جو تم نے کیے ہیں. جنت میں جنتیوں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کھاؤ پیو اس لیے کہ تم نے جنت میں نیک اعمال کیے، دنیا میں نیک اعمال کیے تھے، اس کا بدلہ ہے یہ. تو اس آیت کو کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں.
اور دوسرا ہے کہ کھانے کے بعد لإلاف قریش إیلافہم یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. جب بھی کھانا کھائیں جس طرح آپ دعا پڑھتی ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اس کے بعد لإلاف قریش یہ 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کریں. سسٹر کی کمر میں جو درد ہے اس کے لیے سورہ مومنون کی لاسٹ 4 آیت، آخری 4 آیتیں 18 پارے میں، جو 18ویں پارے میں سورہ مومنون ہے اس کی یہ 4 آیتیں آخر میں افحسبتم یہاں سے شروع ہوتی ہے راحمین تک. اس کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں انشاءاللہ، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ دم کریں اور کمر میں اس کو مل لیں، تھوڑا ہاتھ سے مل لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درد ختم کر دے گا. پھر ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا ہے کہ قبر میں حساب و کتاب، قبر میں جب بندے کو رکھا جاتا ہے تو ابھی حساب و کتاب نہیں، ابھی صرف ٹیسٹ ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، ومن ما تقول فی ھذا الشخص فی ھذا الرجل. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے. اگر وہ شخص دنیا میں اسلام پر قائم رہا ہے، اس کے دل میں ایمان رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو جو اس کی زبان سے خود نکلے گا ربی اللہ و دینی الاسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، یہ جو دعا ہے وہ اس کا جواب ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. تو اگر کوئی صرف جواب کو رٹ لے، یاد کر لے تو نہیں نکلے گا جواب. جواب تو اس وقت نکلے گا جب زندگی میں ایمان موجود ہوگا، اسلام موجود ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تب جواب نکلے گا. اگرچہ سوال ڈکلیئر ہیں، جواب بھی ڈکلیئر ہے، لیکن یہ اس کی زبان سے نکلے گا جو یہ اسی وقت نکلے گا جب وہ اعمال صحیح کرے. باقی جو حساب و کتاب ہے وہ قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت حساب و کتاب لیا جائے گا، قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں جی فرمائیے. ہیلو. جی میرے 2 کوشچن ہیں. جی ایک تو یہ کہ یہ جو استغفار کی تسبیح ہے، یہ ہم صرف ایسے استغفار ہی پڑھیں یا کہ پورا پڑھنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بہن بھائی ایسا ہے بے بس یا غریب جس کو کہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آیا کیا اس کو ہم صدقے کے پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ بتاتے ہیں. صدقے کے پیسے جو ہیں وہ علیحدہ دینے چاہیے، زکوٰۃ کے علیحدہ دینے چاہیے. جو مستق جو ہے زکوٰۃ کا وہ صدقے کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ. مولانا صاحب ایک دن آپ نے نا شوگر کے لیے ڈائبٹیز کے لیے بتائی تھی، وہ مجھے پھر سے بتا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام کو انشاءاللہ. وہ ضرور بتانا، میں پھر نا وہ لکھ لوں گی یا یاد کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محترم حضرات، جو بات چل رہی تھی، جو جواب دیا جا رہا تھا، ایک تو قبر کے حساب و کتاب کا ہوا. اس کے بعد ہمارے ایک بھائی نے فون کیا تھا کہ نماز کے اندر پڑھنے میں جو غلطی ہوئی، کیا اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی؟ لم نجعل له من دونها سترا من دونی، اس کے بجائے انہوں نے مؤنث کا لفظ استعمال کر لیا، لم نجعل لها. خیر یہ چھوٹی غلطی ہے، اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے خیر آپ نے جو دوبارہ پڑھ لی وہ نفل نماز ہو گئی، لیکن پہلی نماز آپ کی صحیح ہو چکی تھی. دوسرا پھر یہ سوال ہے کہ 4 سال کی جو گرانڈ ڈاٹر ہے وہ بڑا ضدی ہے، ضد بہت کرتی ہے. بچوں کی ضد کے لیے ایک تو وہ سورہ کوثر کا عمل کریں. جب وہ سو جائے تو سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 مرتبہ اس پر دم کر دیا کریں. اور ویسے بھی جب وہ سونے لگے بچہ یا سو رہا ہو، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر دم کرتی رہیں. اور دن میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں اس سے الٹے ہی جائیں. اور کوئی وہ ضد کر رہی ہے، آپ اس کو سمجھائیں، کوئی دوسری چیز سے بہلائیں تو انشاءاللہ وہ بہل جائے گی.
اور گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے سامنے بھی کچھ نماز وغیرہ پڑھیں، جس کی وجہ سے گھر میں ایک ماحول سکون کا بنا رہے، جس کی وجہ اور اس طرح پڑھنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا ایک کام یہ کریں، جو بھی وہ کھانا وغیرہ کھاتی ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، تو اس کے اندر رحمان اور رحیم جو صفت ہے اللہ کی، رحم کا جذبہ، نرمی اس کے دل میں آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے لائیو کالوں کا۔ ابھی انشاءاللہ بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ محترم حضرات، پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔